5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो का यौम शहादत है। 5 रबीउल अव्वल, ये तारीख़ हमें याद होनी चाहिए। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर बग़ैर तहक़ीक़ के चीज़ें वायरल हो जाती हैं। हमेशा एक याद रखें, किसी भी हस्ती का यौम विलादत या विसाल या शहादत का दिन, उसका माखज़, उसकी बुनियाद किसी सुन्नी आलिम दीन की किताब होनी चाहिए कि जहाँ ये चीज़ें लिखी हों। सुन्नी माखज़ के अलावा कोई माखज़ काबिल कबूल नहीं है। माखज़ का मतलब होता है जहाँ से ये बात ली गई है, प्राइमरी सोर्स कहाँ से ये चीज़ ली गई है। वो 5 रबीउल अव्वल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हो का यौम शहादत है। आप माह रमज़ानुल मुबारक में पैदा हुए 3 हिजरी के अंदर, हिजरत का 3रा साल था, आप पैदा हुए और 5 रबीउल अव्वल को 50 सने हिजरी में इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई। तो यूँ आपकी शहादत के वक्त जो उम्र मुबारका है वो थी 47 साल। 47 ईयर्स के थे आप जब इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई है। आके मनाकिब या आपके फ़ज़ाइल में इतनी बातें हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा के ये शहज़ादे, इनको आका अलैहिस्सलाम चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे, अपने पहलू में बिठाया भी करते थे। इनकी खातिर जुम्मा खुतबा छोड़कर नीचे तशरीफ़ ले आया करते थे, इनको अपनी बाहों में ले लिया करते थे। खुलफ़ाए राशिदीन में 5वें खलीफ़ा राशिद इमाम हसन हैं, याद रखिएगा। एक हदीस पाक में है कि जिसका मज़मून है कि खिलाफत 30 साल तक रहेगी। खिलाफत, वो 30 साल कैसे पूरे हुए? पहले खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 2.5 साल है। दूसरे खलीफा राशिद उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 10 साल है। तीसरे खलीफा राशिद उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 12 साल है। चौथे खलीफा राशिद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 4.5 साल है। इन 4 हस्तियों के अदवार को मिलाएं और फिर 5वें खलीफा राशिद हैं इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद तकरीबन 6 माह तक, तकरीबन 6 महीने खलीफा रहे इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यूँ आपके 6 माह पर 30 साल पूरे हो जाते हैं, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी थी। सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि जो खिलाफत राशिदा की तारीफ़ ये है, वो खिलाफत जो अला मिनहाज नबुवा हो, नबवी तरीके पर जो खिलाफत हो, उसको खिलाफत राशिदा कहा जाता है। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी शान है कि मौला मुर्तज़ा के बाद ये खलीफा राशिद बने और 6 माह पर आपने चंद शराइत के ऊपर कातिब वही, सहाबी नबी, पक्के जन्नती हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से चंद शराइत पर आपने सुलह करके वो खिलाफत के सारे उमूर, यानी मुसलमानों की सारी भाग दौड़ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाखुशी चंद शराइत पर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिपुर्द कर दी थी। बाद में अव्वल मलूक इस्लाम यानी इस्लाम के पहले बादशाह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने एक गैब की ख़बर दी थी। आप मेरे जितने आशिकान रसूल माह मिलाद
سے پیار کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، صحابہ اہل بیت اطہار کے وفادار. یہ ابھی حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ سے سنیے. اس میں شان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، عظمت ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، بخاری شریف میں حدیث ہے. ایک دن آقا علیہ السلام نے منبر اقدس پر آپ تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پہلو میں، پہلو کہتے ہیں برابر میں، اپنے برابر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے. اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. تو آقا علیہ السلام نے غیب کی، مستقبل کی، آنے والے زمانے کی خبر دی تھی. میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا، سبب یہ بنے گا، رب صلح کرائے گا، سبب یہ بنے گا. اور وقت آیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ تقریباً ابھی مکمل ہوئے تھے خلافت کے. آپ دست بردار ہو گئے تھے اور خلافت کے امور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیے. مسلم امہ کا سارا نظام امام حسن نے جس ہستی کے سپرد خوش ہو کر، ان پر اعتماد کر کے، ان سے راضی ہو کر ان کے سپرد کر دیا، جس ذات سے امام حسن راضی ہیں اس ذات سے ہم بھی راضی ہیں. یہ امام حسن سے محبت کا تقاضا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جو پہلے معاملہ ہوا حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، قتل عثمان کا قصاص مانگا. دونوں طرف اجتہاد تھا. مولا کائنات تھوڑا سا وقفہ چاہ رہے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے فوراً قاتل پکڑا جائے، چونکہ میں ان کا وارث ہوں، فوراً قاتل پکڑا جائے. دونوں طرف مجتہد تھے، دونوں طرف اجتہاد ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور جو اپنے اجتہاد میں صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے پر اجتہاد میں خطا ہو جائے، اجتہاد درستی کو نہ پہنچے، وہ باطل نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے. بخاری کی حدیث کی روشنی میں اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک ثواب آتا ہے. اس معاملے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے حق بدستے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار. اس معاملے میں مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، لیکن ان کے مد مقابل ناحق نہیں تھے، ان کے مد مقابل باطل نہیں تھے، ان کے مد مقابل گناہگار نہیں تھے، کیونکہ وہ مجتہد تھے. اور مجتہد جب اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے وہ گناہگار نہیں، وہ ناحق نہیں، وہ باطل نہیں، بلکہ اس کو سنگل ثواب ملتا ہے. اس معاملے میں ڈبل ثواب کے حقدار مولا علی تھے اور سنگل ثواب کے حقدار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. امام حسن کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے، اس کے باوجود 6 ماہ خلافت مکمل کر کے امام حسن نے چند شرائط پر امت کے سارے معاملے کی ذمہ داری جس ہستی کو عطا کر دی، اس ہستی کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. اور جس ہستی نے عطا کی اس ہستی کا نام شہزادہ مولا علی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جس ذات سے امام حسن نے صلح کر لی ہم اس سے دشمنی نہیں کرتے. وہ ذات کون سی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور جس سے امام حسین نے دشمنی کی ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے. کس سے؟ یزید سے. امام حسین نے دشمنی رکھی
تو یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن امام حسن نے جس ذات کے ساتھ صلح کر لی، اعتماد کر لیا، ہماری بھی اس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے المعتمد المستند حاشیہ ہے المعتقد کا، علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حاشیہ، اس کے اندر لکھا ہے، آج کل نا لوگوں کو اول فول بکنے کی بڑی عادت ہے، اول فول بکنے کی، یعنی آتا جاتا ہے کچھ نہیں، صحابہ پہ تان کرتے ہیں۔ جن صحابہ کو رب قرآن میں کہتا ہے جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدیث 27واں پارہ آیت نمبر 10، سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا، اتنے بے باک کہ صحابہ پہ اول فول کوئی بکے۔ میرے آقا فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمائے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ اگر کوئی اس ذات جس ذات سے شہزادہ مولا کائنات امام حسن نے صلح کر لی، اگر کوئی اس ذات پر تان کرتا ہے تو اس کا یہ تان حضرت امیر معاویہ پر نہیں رکے گا، وہ امام حسن تک جائے گا۔ کیوں؟ ان سے امام حسن نے صلح کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدخو وہ امام حسن کا بھی کچھ نہیں لگتا، صرف امام حسن تک اس کا تان نہیں جائے گا، بلکہ امام حسن کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا، جنہوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور صرف امام حسن رضی اللہ عنہ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اعتراض وہ تان نہیں جائے گا، بلکہ رب کائنات تک جائے گا۔ کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب وہی فرماتا ہے۔ یہ ہے تذکرہ امام حسن مجتبی، یہ ہے شان امام حسن مجتبی، یہ ہے فضائل و مناقب امام حسن مجتبی۔ اور جب آپ نے یہ صلح کر لی، یقین کریں اس صلح کی ایسی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ رب نے آپ کی نسلوں میں غوثیت کبریٰ عطا کر دی، آپ کی نسلوں میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنی بابرکت تھی، اتنی برکت والی تھی، چونکہ آپ نے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے کے لیے صلح کی، اتنی برکت والی تھی، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو رب نے انعام کیا دیا؟ انعام یہ ملا، رب نے غوثیت کبریٰ کا مقام، بہت بڑا مقام ہے ولایت کا، غوثیت کبریٰ جس کو غوث الاعظم کہتے ہیں، غوثیت کبریٰ کا مقام رب نے امام حسن کی اولاد میں رکھ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل 3 غوث اعظم ہوئے، کل 3 غوث اعظم ہیں۔ کتنے غوث اعظم؟ بولیے 3۔ ایک تو غوث الاعظم ہے امام حسن مجتبی خود ایک، اور دوسرے ہیں پیروں کے پیر، پیر دستگیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، یہ غوث اعظم بنے۔ اور تیسرے ہوں گے قرب قیامت میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ٹائٹل بھی ہے غوث الاعظم، اور وہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ رب نے آپ کو انعام برکت عطا کی، وہ جو آپ نے صلح کر لی مسلم امہ کے اتحاد کے لیے، رب نے انعام میں کیا عطا فرمایا؟ آپ خود بھی غوث الاعظم ہیں، اور رب نے غوثیت کبریٰ آپ کی اولاد کے اندر رکھی ہے۔ یہ ہے میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔